अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और लेकर आ चुकी हूँ फाइनली इस हफ्ते की लास्ट एपिसोड। तो मैंने कोशिश की है कि आपकी ये जो लास्ट एपिसोड है इस हफ्ते की वो बहुत सेटिस्फाइंग हो, तो मैंने इसको गोल्डी टच दे दिया है। समझ तो गए होंगे आप। तो ये सरप्राइज गोल्डन एपिसोड आपके लिए इस हफ्ते का जो स्ट्रेसफुल रहा पूरा, उसका एक छोटा सा गिफ्ट है, ठीक है? तो आप बहुत इंजॉय करने वाले हैं। दिल की धड़कनें थाम लीजिए क्योंकि होने वाली है आज एक वीआईपी एपिसोड, वीआईपी गोल्डन एपिसोड। तो जल्दी से लेकर चलती हूँ आपको एपिसोड की तरफ। आज कोई दुख दर्द नहीं है, आज सिर्फ प्यार प्यार और प्यार है, ठीक है? और बहुत सारी स्माइल है, गुदगुदाहट है, फायर है, ठीक है? तो जल्दी से लेकर चलती हूँ। एपिसोड है हमारी 47, नावल मजनून बाय मरवा मिर्जा। लेट्स स्टार्ट। कमरे में हेयर ड्रायर की मध्यम आवाज के सिवा कोई और आवाज सुनाई ना दे रही थी। सियाटिक सैडो के साथ सफेद शर्ट और ब्लैक टाई में आरास की शख्सियत हमेशा कितना हद दर्जा पुरहैबत और पुरकशिश लग रही थी। 6 फीट 3 इंच का बुलंद कामद मर्द हाथ बांधे दीवार से टेक लगाए तैयारी मुकम्मल होते ही आलूश हैदर को बारफ्तगी से देख रहा था, जिसके जैसे उसकी ग्रे आंखों के लिए अब सिर्फ वही पसंदीदा मंजर बचा हो। इस शख्स की निगाहों में बेकरार, बेबाक और शोर मचाती चाहत उमड़ रही थी, जो अब आलूश से पोशीदा ना रही थी। वो वैसे भी खुद पर आरास की जमी नजरों में आई तब्दीली जी जान से महसूस कर चुकी थी। आलूश के ब्लैक गाउन के फ्रंट पर नफासत से जुड़ा मुख्तसर सा राइनस्टोन वर्क रोशनी पड़ने पर मध्यम सा जगमगा रहा था। गाउन मुकम्मल तौर पर बावकार होने के बावजूद इसकी निस्वानियत को हद दर्जा खूबसूरती से उभार रहा था। यही तो कयामत थी। बॉडी कॉन गाउन इसे मजीद दिलरुबा बना रहा था। हाँ, ये वाला नीचे जलपरी जैसा पहला गाउन था। आप तैयार हो गए हैं? आलूश ने बाल ड्राई करते हुए मिरर में इस वजीह आदमी का उभरता अक्स देखा तो उसकी नजरों की तपिश के आगे वो बदहवास होती सवाल कर गई। हो रहा हूँ, वो आदत के खिलाफ मुख्तसर जवाब देकर खामोश हो गया। यही आलूश की धड़कनें बेकल हुई। यकीनन वो उनके बीच गुजरे लम्हों के सरूर में अब तक गुम था। आलूश ने हेयर ड्रायर बंद किया और मुस्कुराते हुए इसकी तरफ पलटी। वो घबरा नहीं रही, इसको साबित करने की पूरी कोशिश करती नजर आई। तो फिर आप मुझे ही क्यों देख रहे हैं? तैयारी पर तवज्जो दें। आरास ने उसके जवाब पर अपने कफलिंग्स लगाए, लेकिन देख वो आलूश को ही रहा था। उसकी उंगलियां कफलिंग्स और कफ होल से उलझ रही थी। इसलिए कि मुझे दूसरा कोई मंजर देखने लायक नहीं लग रहा आलूश। इसकी संजीदा आवाज पर आलूश का दिल बुरी तरह धड़का। वो इसे बिल्कुल नई नजरों से देखकर उसके जिस्म से जान खींचने के दर पर था। मुझे नजर लग जाएगी, काफी देख चुके हैं आप मुझे और आस्तुर से। अब तो सरता पैर 100 पर्दों में भी लिपट जाऊं, आपकी नजरें मेरे जिस्म तक हिद्दत अरसाल करती रहेंगी। और अंबर आंखें इस दिलकश और मदहोश शख्स की पकड़ से बचाते नजरें चुराकर बोली, तुम्हें नजर लगाने वालों को जिंदा छोड़ने का इरादा नहीं है मेरा, फिर भले वो मैं ही क्यों ना हूँ। वो उसकी तरफ देखते अपने बेकाबू से बिखरे बाल समेटने लगी। वो इसे देखने के साथ ही अपना ब्लेजर पहन रहा था। बस कर दे, मुझे यूं देखना, बाल बनाने हैं, मुझे मेकअप करना है, हाथ पैर आपकी वजह से कांपने लग गए हैं मेरे। वो इस शिकवे को करने में बजा थी। आरास ने उसकी तरफ कदम बढ़ाए तो वो सहम कर टेबल से जुड़ी। कर देता हूँ, बस मुकम्मल करो तैयारी। वो उसके यूं करीब खड़ा था तो वो क्या हाँ खेल भी पाती। थोड़ा सा पीछे हो जाए हस्बैंड, मुझे सांस लेनी है। आप तब तक मेरे लिए कुछ ऑर्डर कर दें, थोड़ी सी भूख लग रही है। वो उसकी नजदीकी पर कांप रही थी। ये देखकर आरास ने तस्कीन भरी सर को जुम्बिश दी और फर्मा बरदारी से लैंडलाइन फोन तक बढ़ा तो आलूश ने गहरी सांस लेते ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर हल्का सा मेकअप करने की तैयारी पकड़ी। लेकिन पहले इसने बाल स्ट्रेट किए, जिसमें सजलने से माहिर कर दिया था। नीचे से आलूश ने बालों को थोड़ा बेबी कर्ल में बदला। वो मेकअप कर रही थी जब आरास इसके अकब में आकर खड़ा हुआ। इसने बिना कुछ कहे इसके गले में उसका एक्विया पर्ल नेकलेस पहनाया, जबकि उसके कानों में छोटे छोटे पर्ल इयररिंग्स पहले से मौजूद थे। मिरर में इसकी निगाहें आलूश की आंखों से मिली। तुमसे नजरें नहीं हटा पा रहा, उठो मैं लिपस्टिक लगाता हूँ तुम्हें। वो शदीद डर कर उसे देखने लगी, मगर आरास ने जब हाथ बढ़ाया तो वो मना ना कर सकी। वो उठकर उसके रूबरू आई। मेकअप हो चुका था, बस लिपस्टिक बाकी थी, और आलूश की गर्दन मुसलसल उसके थूक निकलने के सबब हरकत कर रही थी। कभी उसकी ब्यूटी बोन वाजे होती, कभी वो घबराहट में नजरें नीची कर लेती। आरास तुरसे क्या है, बस करें यूं देखना।
مجھ سے آپ کی نظریں مزید نہیں برداشت ہو رہی، کیا آپ کو مجھ پر رحم نہیں آ رہا؟ وہ اس کے لیے خوبصورت سا لپسٹک شیڈ ڈھونڈ رہا تھا جب آلوش نے اس کی کالر کا ایک کنارہ مٹھی میں پکڑے آراز کی توجہ اپنی سے مبذول کی۔ میں تمہیں نہیں دیکھ رہا، تم نے میرا کالر کھینچ کر اپنی طرف متوجہ کیا۔ کیا چاہتی ہو یہ جھوٹا الزام اپنے سر لے لو؟ دیکھو ابھی بھی میری نظریں تمہارے لپس پر ہیں، ایک تو کم وقت پہلے ہی گلابی ہیں، ان کے رنگ کے آگے باقی لپسٹک کا ہر شیڈ پھیکا پڑ جاتا ہے۔ آئی تھنک آج تمہیں ریڈ لپسٹک ٹرائی کرنی چاہیے، گریسفل لک دے گا۔ آراز نے اس کا چہرہ جبڑے سے ہولڈ کرتے اس کا منہ اٹھایا تو وہ آنکھیں بند کر گئی۔ آراز ترزے کی گرے آنکھیں خمار آلود مسکرائیں۔ میرا دل بہت تیز حرکت کر رہا ہے، مجھے ڈر ہے یہ پھٹ ہی نہ جائے، ایسا پہلی بار ہو رہا ہے۔ وہ اس کے ہونٹوں پر لپسٹک بہت اچھے سے لگاتا اس کی ڈری سرگوشیوں کو بھی لطف لے کر سن رہا تھا۔ کل پھر سے ہوگا اور پوری رات ہوگا۔ وہ اس کے ہونٹوں کے کنارے چھپ کر پیار کرتا دور ہوا تو آلوش نے آنکھیں جلدی سے کھولی۔ مرر کی طرف پلٹ کر اپنی خوبصورت لپسٹک دیکھ کر مسکرا نہ سکی کیونکہ آراز کے الفاظ اس کی جان پر بن رہے تھے۔ میرا سکون۔ وہ لپسٹک میز پر رکھے اور اس کو عقب سے بازوؤں میں بھینچے اس کے شانے پر تھوڑی اٹکا کر بولا تو آلوش کے رخسار گرم سے ہوئے کیونکہ اس کا رخسار بھی دیوانگی سے چوم رہا تھا۔ اس کی گردن کی جلد پر چھوٹے چھوٹے لمس، اس کی بازوؤں کی گرفت، اس کی خوشبو، اس کی کلون کی مہک، اس کی سانسوں کی تر و تازہ موجودگی، اس کی ہلکی بیئرڈ کا آلوش کی گال سے رگڑ کھانا، اف قیامت! روح فرسا! ہراس! وہ اسے ہمت کر کے دیکھتی پکاری جو اسے دیکھنے کے ساتھ اس کے ہونے میں گم تھا۔ بولو آلوش! اس کی آواز میں ضرورت سے زیادہ بھاری پن اور گرمائش تھی۔ کل تو آپ میری جان لے لیں گے۔ وہ اس کی امبر آنکھوں میں پھیلی خوف کی لکیروں پر سرشار سا مسکرایا۔ تم میری جان نہیں ہو کیا؟ اگر لے بھی لی تو مجھ پر کوئی فرد جرم عائد نہیں ہونے والا۔ وہ خود فراموش سا لگ رہا تھا۔ ایسا آراز وہ بھی پہلی بار دیکھ رہی تھی جو خالص شوہرانہ خماری میں پور پور ڈوبا تھا۔ نہیں لیں جان میری، وہ جذبات کی شدت کے سنگ بولی تو اس کی آواز مدھم ہوئی۔ پھر تم لے لینا میری جان، میں تمہیں اپنی مدہوش آنکھوں سے بس دیکھوں گا۔ ویسے میں اتنا ہی کروں گا اب تمہیں بہکانے کو، جان گیا ہوں تم بھی میرے لیے میری طرح بے قرار ہو۔ یہی تو اس نکاح کی کشش اور خوبصورتی ہے جو پہلے محبت میں بدلی، اب طلب بن کر ہمارے سروں پر سوار ہے۔ وہ فوری اس کے حصار میں پلٹ کر روبرو ہوئی۔ بس اس سے پہلے وہ کچھ کہتی وہ ایک ہاتھ اس کی کمر سے ہٹاتا انگلی اس کے ہونٹوں پر جمع کیا۔ کچھ نہیں کہو گی اب تم، یہ میری برداشت ہے کہ کل تک تمہیں آسانی دے رہا ہوں، اس لیے میری برداشت مزید آزمانے کی ضرورت نہیں آلوش آراز، ورنہ میں اتنا پاگل تو تمہارے لیے ہو ہی چکا ہوں کہ تمہاری مرضی کے بنا بھی تم پر اپنی ملکیت کے سارے حق جتا سکتا ہوں۔ لیکن وہ کیا ہے، میں ایک ٹپیکل شوہر نہیں بننا چاہتا، نہ تم ایک ٹپیکل ہسبینڈ ڈیزرو کرتی ہو۔ میری معصوم جان، مجھے اپنے لیے جینٹل مین بنا رہنے دو۔ یہ جو من پسند عورت کا نشہ ہے، تشنگی ہے، بے خودی ہے، کب اس کے مرد کو انسان سے جانور بنا دے پتہ نہیں چلتا، اور میں نے تمہیں جان کہا ہی نہیں، بنانا بھی ہے۔ وہ اس کو دیکھے سر ہلا گئی تب آراز نے انگلی اس کے ہونٹوں سے ہٹائی تو آلوش کے ہونٹوں پر اس کے فنگر پرنٹ سے بن گئے۔ آراز میں تو بس آپ کی نظروں کی شکایت کر رہی تھی، آپ کی نہیں۔ وہ نظریں جھکانے لگی جب آراز نے اس کا چہرہ ٹھوڑی پکڑ کر اوپر اٹھایا۔ اس لوشے کی لپسٹک سے فنگر پرنٹس مٹانے کو انگلی کی پور پھیری۔ میرا کرنا بھی مت، برا مان سکتا ہوں۔ I am hopelessly yours، آلوش آراز۔ وہ فوری اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھر گئی کہ محبت کے 3 لفظوں سے کہیں زیادہ خوبصورت اعتراف ہے۔ میں فدا ہو گئی۔ وہ اس کی اپنی جیسی چاہت دیکھے مسمرائز ہوا اور اس کے بعد دونوں نے اپنی بکیا بکیا تیاری ذرا ہوش میں رہ کر آرڈر کی، کافی اور سنیکس کے مزے لیے مکمل کی۔ رات کے 9:45 بج رہے تھے جب دونوں ہوٹل کے پینٹ ہاؤس سے نیچے اترے۔ لگژری گاڑی پہلے ہی ان کے استقبال کے لیے موجود تھی۔ ٹوکیو کی روشنیاں رات کے سیاہ آسمان تلے جگمگا رہی تھیں۔ بلند و بالا عمارتیں، رنگ برنگی روشنیاں اور جاگتی ہوئی سڑکیں کسی خوابناک منظر کا گمان دے رہی تھی۔ آلوش نے گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھا۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا ٹوکیو تھا جبکہ آراز کی زندگی کا سب سے خوبصورت وکٹری ایونٹ اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس نے چوری سے ایک نظر آراز کو دیکھا۔ اس شخص نے اس دنیا کی سب سے خوبصورت سوغات دی تھی، اپنی رفاقت، اور آج پہلی بار اسے شدت سے محسوس ہوا تھا کہ محبت صرف کہی نہیں جاتی، کبھی کبھی بس کی ہی جاتی ہے، جیسے آراز ادریس تورزئی نے کی تھی۔
لگژری بلیک رولز رائس ہوٹل کے داخلی دروازے سے نکل کر ٹوکیو کی جگمگاتی شاہراہوں پر رواں ہو تھی۔ شیشوں کے پار روشنیوں کا شہر پوری آب و تاب سے جاگ رہا تھا۔ رات کے 10 بجنے میں محض چند منٹ باقی تھے۔ آلوش آج پہلی بار اتنی بڑی عالمی تقریب کا حصہ بننے جا رہی تھی، جبکہ اس کے برابر بیٹھا شخص اس رات کا سب سے بڑا ستارہ تھا۔ نوا گلوبل کراؤن ٹورنامنٹ کے 3 ماہ تک جاری رہنے والے خون پسینے سے بھرپور مقابلوں کے بعد آراز ادریس تورزئی نے صرف ایک ٹورنامنٹ نہیں جیتا تھا، بلکہ وہ نوا کا نیا عالمی چیمپئن قرار پایا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آج کی رات صرف اس کے اعزاز میں منعقد کی جا رہی تھی۔ گھبرا رہی ہو؟ آراز نے اس کی انگلیوں پر اپنی انگلیوں کی گرفت مضبوط کرتے ہوئے محبت سے پوچھا۔ تھوڑی سی، وہ گھبرایا سا مسکرائی۔ کیوں؟ وہ حیران ہوا۔ کیونکہ میں آپ کے ساتھ جا رہی ہوں آراز، وہ دھیمے لہجے میں اعترافاً بولی تو آراز کی مسکراہٹ گہری اور خوبصورت ہوئی۔ مطلب؟ وہ ہنسا۔ اگر آپ صرف میرے شوہر ہوتے تو شاید اتنی گھبراہٹ نہ ہوتی۔ وہ ابھی تک شدید نروس تھی۔ اور اب ایسا کیا ہے؟ میں شوہر کے علاوہ کیا بن گیا مائی لو؟ وہ جیسے اس کی بے چینی جاننے کو مر رہا تھا۔ اب آپ میرے شوہر بھی ہیں اور اس شہر میں موجود ہزاروں لوگوں کے ہیرو بھی۔ اس بار آراز کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ پھیل گئی۔ لگ بھگ 15 منٹ بعد گاڑی روشنیوں میں نہائے عظیم الشان وینیو کے سامنے رکی، جہاں دنیا بھر کے نامور ریسلرز اور معزز مہمان اس رات کے سب سے بڑے فاتح کا انتظار کر رہے تھے۔ اور انہیں کیا معلوم تھا، آج اس ہال میں ایک نہیں 2 قیامتیں قدم رکھنے والی تھی۔ سیاہ اور سنہری رنگوں سے سجا کئی منزلہ وکٹری ہال روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ داخلی دروازے سے لے کر ریڈ کارپٹ تک سنہری روشنیوں کی قطاریں بچھی ہوئی تھیں، جبکہ دونوں طرف میڈیا کے نمائندے اور دنیا بھر سے آئے ہوئے مہمان موجود تھے۔ ہال کے بیرونی حصے پر ایک 100 فٹ سے بھی بڑا LED پینل نصب تھا، جس پر نوا کا لوگو جگمگا رہا تھا، جبکہ اس کے عقب میں آراز کی بیلٹ اٹھائے تصویر نمایاں تھی۔ دی ورلڈ چیمپئن آراز ادریس تورزئی نیچے سنہری حروف میں لکھا تھا، نوا گلوبل کراؤن چیمپئن۔ گاڑی رکنے کے ساتھ ہی دروازہ کھولا گیا۔ سب سے پہلے آراز گاڑی سے باہر نکلا۔ سیاٹک سیڈو میں ملبوس 6 فٹ 3 انچ بلند کامن مرد کی شخصیت ہمیشہ کی طرح پرکشش و شاندار لگ رہی تھی۔ کئی غیر ملکی صحافیوں نے فوراً اس کی تصاویر لینا شروع کر دی۔ آراز، لک ہیئر، ورلڈ چیمپئن۔ فلیش لائٹس یکدم ان کی سمت اٹھ گئیں، مگر اگلے ہی لمحے جب آراز نے گاڑی کی جانب مڑ کر اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو پورا ماحول چند لمحوں کو خاموش سا ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھ کر جب آلوش باہر نکلی تو فلیش لائٹس کی شدت کئی گنا دیوانگی سے بڑھ گئی۔ بلیک گاؤن میں ملبوس وہ حد درجہ باوقار اور پرکشش لگ رہی تھی۔ رائن سٹون سے مزین اس کے لباس کی چمک اس کی سادگی کے سامنے ثانوی محسوس ہو رہی تھی۔ او مائی گاڈ، شی از بیوٹیفل، دی چیمپئنز وائف۔ بے اختیار کئی جوشیلی آوازیں ابھری۔ آلوش نے ایک لمحے کے لیے آراز کی جانب سہم کر گھبرا جاتے دیکھا تو اس نے حسب عادت انتہائی پرسکون انداز میں اس کا ہاتھ اپنے بازو پر جما دیا۔ سانس لو، تم بہت اچھی لگ رہی ہو۔ اس نے سرگوشی نما انداز میں اس کو حوصلہ اور ڈھارس دی۔ آپ بھی کچھ کم آفت نہیں لگ رہے۔ وہ بمشکل اپنے لبوں پر آئی گھبرائی مسکراہٹ چھپا سکی۔ اس کے جواب پر آراز کی آنکھوں میں مسکراہٹ در آئی۔ وہ دونوں ریڈ کارپٹ پر قدم رکھ چکے تھے۔ وہ شخص جو کبھی ایشیا سے آیا ایک غیر معروف نام تھا اور آج نوا کا عالمی چیمپئن بن کر اسٹیج کی جانب بڑھ رہا تھا۔ آراز ادریس تورزئی اور اس کی سب سے خوبصورت جیت اس کی بازو میں کھڑی مسکرا رہی تھی، اور آج پہلی مرتبہ آلوش کو شدت سے احساس ہوا تھا کہ وہ صرف ایک مرد کی شریک حیات نہیں بلکہ ایک لیجنڈ کی رفیق سفر بن چکی تھی۔ ریڈ کارپٹ مکمل کرنے کے بعد انہیں خصوصی پروٹوکول کے تحت وکٹری ہال کے مرکزی حصے کی جانب لے جایا گیا۔ سنہری اور سیاہ رنگوں سے مزین عظیم الشان ہال میں دنیا بھر سے آئے ہوئے تقریباً 2000 سے زائد معزز مہمان موجود تھے۔ نامور ریسلر، بین الاقوامی میڈیا، جاپانی کاروباری شخصیات، نوا کے بورڈ آف ڈائریکٹرز اور متعدد عالمی اسپورٹس آرگنائزیشنز کے نمائندگان اس یادگار رات کے گواہ بننے آئے تھے۔ ہال کی چھت سے لٹکتے دیو ہیکل کرسٹل فانوس اپنی پوری آب و تاب سے جگمگا رہے تھے، جبکہ درمیان میں نصب عظیم الشان سٹیج پر سنہری روشنیوں میں نہایا ہوا نوا کا شاہانہ لوگو اپنی شان دکھا رہا تھا۔ آلوش کو خصوصی مہمانوں کی پہلی قطار میں آراز کے ہمراہ نشست دی گئی تھی۔ اس کی نگاہیں مسلسل حیرت سے ہر طرف گھوم رہی تھیں۔
میں تو سمجھی آراس ہی سب سے مضبوط ہے، پر یہاں تو ان سے بھی 10 10 گنا ہٹے کٹے ریسلر ہیں۔ پتہ نہیں ان کی بیویاں ان کو کیسے سہتی ہوں گی۔ ان کے تو ڈولوں کا وزن ہی بیچاریوں کو مار دیتا ہوگا۔ وہ موٹے موٹے سانڈ نما آدمیوں کو دیکھ کر دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، پر جب نظر آراس پر گئی تو دل تک مٹھاس بھر گئی۔ حوصلہ ہوا کہ آراس ان سب سے ہینڈسم کے ساتھ سمارٹ بھی تھا۔ وہ جانتی تھی کہ آراس ایک بہت بڑا ریسلر ہے، لیکن شاید آج پہلی مرتبہ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کتنا بڑا نام بن چکا تھا۔ رات کے 10 بجتے ہی پورے ہال کی روشنیاں مدھم ہو گئی۔ ایک لمحے کے لیے مکمل سکوت طاری ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے دیوہکل ایل ای ڈی اسکرین پر آراس کے گزشتہ 3 ماہ کے تمام میچز کی جھلکیاں چلنا شروع ہو گئیں۔ محلفین کو شکست دیتے ہوئے، زخمی حالت میں دوبارہ اٹھ کھڑے ہوتے ہوئے، اپنی فتح کے بعد ہاتھ بلند کرتے ہوئے اور بلاہر چیمپئن شپ جیتتے ہوئے، اس کے مناظر ایک کے بعد ایک ابھر رہے تھے۔ ہر منظر کے ساتھ حاضرین کا جوش بڑھتا جا رہا تھا۔ ہی از انسٹاپیبل، دس از دا نیو ورلڈ چیمپئن۔ ہی از دا نیو ورلڈ چیمپئن، کمنٹیٹر کی پرجوش آواز پورے ہال میں گونج رہی تھی۔ اسکرین پر آخری منظر آراس کے چیمپئن شپ بیلٹ اٹھانے کا تھا، جس کے اختتام پر پورا ہال یکدم تاریکی میں ڈوب گیا۔ چند لمحوں بعد ایک سنہری اسپاٹ لائٹ اسٹیج کے داخلی راستے پر آن ٹھہری۔ لیڈیز اینڈ جینٹل مین، میزبان کی پرشکوہ آواز پورے ہال میں گونجی۔ The man who fought through every limit, broke every expectation and made history۔ ہال میں میزبان کے الفاظ پر مکمل خاموشی چھا گئی۔ آلوش نے پرجوش نظروں سے اپنے ہینڈسم کو دیکھا، جسے اب یقیناً اسٹیج پر بلایا جانے والا تھا۔ پلیز ویلکم۔ چند لمحوں کا توقف لیتے میزبان بھی سب شائقین و حاضرین کی دھڑکنوں سے کھیل رہا تھا۔ The نوا گلوبل کراؤن چیمپئن، the new world چیمپئن آراس ادریس تورزئی۔ پورا حال یکدم تالیوں، نعروں اور شور سے گونج اٹھا۔ تمام حاضرین اپنی نشستوں سے احتراماً کھڑے ہو چکے تھے، جو اسٹینڈنگ اوویشن تھا۔ تقریباً 2 منٹ تک پورا حال صرف تالیوں کی آواز سے ہی گونجتا رہا۔ آلوش نے بے اختیار آراس کی جانب خوشی سے بھر کر دیکھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح مکمل پرسکون تھا، لیکن آج اس کی آنکھوں میں بھی چمک نمایاں ہوئی تھی۔ اس نے اپنی نشست سے اٹھنے سے قبل ایک لمحے کو آلوش کی جانب پیار سے دیکھا اور اس کا ہاتھ تھام کر نہایت آہستگی سے دبا دیا۔ آراس اسٹیج کی جانب بڑھ رہا تھا، جبکہ پورا حال اس کے احترام میں کھڑا تھا۔ کئی لوگوں کے لیے وہ صرف ایک چیمپئن تھا، لیکن آلوش جانتی تھی کہ اس مقام تک اسے خود سے کتنی لڑائیوں نے پہنچایا ہے۔ اسٹیج پر پہنچتے ہی نوا کے صدر نے اسے چیمپئن شپ بیلٹ پہنائی، جبکہ سنہری رنگ کی عظیم الشان ٹرافی اس کے سپرد کی گئی۔ پورا ہال ایک بار پھر تالیوں سے گونج اٹھا۔ اس لمحے کی سب سے خوبصورت تصویر شاید وہ تھی جب اس نے ٹرافی وصول کرنے کے بعد سینکڑوں کیمروں کے درمیان اپنی نظریں پورے ہال میں صرف ایک شخص کو ڈھونڈنے کے لیے اٹھائی تھی، اور اس سے پہلی قطار میں بیٹھی اپنی آلوش مسکراتی ہوئے مل گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں موجود فخر اور محبت دیکھ کر آراس کے لبوں پر شوق سی مسکراہٹ ابھری۔ کسی عالمی چیمپئن کے لیے شاید اس سے بڑا انعام کوئی نہیں تھا کہ اس کی سب سے عزیز ہستی اس کی فتح کی گواہ بنے۔ میزبان نے مائک اس کی جانب بڑھا دیا۔ The World Champions Victory Speech۔ پورے حال میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ I choose this field to end the battle which my own suffering, to break free from my pain, and I feel I have succeeded in leaving that internal struggle far behind۔ میں نے یہ فیلڈ اپنی تکلیف سے لڑائی ختم کرنے کو، اپنے درد سے پیچھا چھڑوانے کو چنی، اور مجھے لگتا ہے میں خود سے اپنی لڑائی بہت پیچھے چھوڑنے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ اس کے بولنے پر سب دم ساتھ گئے تھے۔ I have decided, I have dedicated not just 3 months, but years of my life to this championship, enduring pain, injuries, sacrifices, and countless trials. Yes, if you were to ask me what my greatest achievement is, my answer would remain the same. My older brother, who helped me reach this path. Whatever from that help to it provide invaluable to me. So, despite 1,000 grievances and complaints, I decided this victory to him once again۔ اس چیمپئن شپ کے لیے میں نے 3 ماہ نہیں بلکہ اپنی زندگی کے کئی سال دیے ہیں۔
درد، چوٹیں، قربانیاں اور بے شمار آزمائشیں۔ لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ میری سب سے بڑی کامیابی کیا ہے تو میرا جواب آج بھی یہی ہوگا۔ میرا 1 سال بڑا بھائی جس نے مجھے اس راہ تک پہنچنے میں مدد دی، وہ مدد جیسی بھی ہو میرے بہت کام آئی۔ تو میں ہزارہا ناراضگی اور شکووں کے بھی اپنی جیت اس بار بھی اس کے نام کرتا ہوں۔ آلوش کی آنکھوں میں جہاں نمی آئی، وہیں آراز کی آنکھوں میں بھی ایک سرخ پن اترا۔ I am grateful to Allah. He has bestowed many blessings upon me. But on this day of victory, the most special joy of my life is by my side. My wife. She brought a sense of mental and physical peace into my life that I had never known before. I am delighted that she got to witness my success so soon after entering my life. She deserved to live like a princess, and now I can provide her with every happiness and luxury the world has to offer. میں اللہ کا شکر گزار ہوں، اس نے مجھے بہت سے اپنے دیے، لیکن میری اس جیت کے دن میرے ساتھ میری زندگی کی سب سے خاص خوشی میرے ہمراہ ہے۔ میری بیوی جس نے میری زندگی میں ذہنی اور جسمانی سکون شامل کیا جس سے میں اب تک آشنا نہ تھا۔ مجھے خوشی ہے اس سے میری زندگی میں آتے ہی میری کامیابی دیکھنے کو ملی، کیونکہ یہ شہزادیوں کی طرح رہنے کی مستحق ہے، اور اب میں اسے دنیا کی ہر خوشی اور آسائش دے سکتا ہوں۔ وہ اپنی آنکھوں کی نمی صاف کرنے لگی۔ یہ آدمی تو اسے واقعی نظر لگوا کے رہنے والا تھا۔ آراز، مجھے آپ کافی ہیں، آپ کے ہوتے کسی دوسری راحت کی خوشی کہاں رہتی ہے مجھے۔ ہر کوئی آراز کی جیت چھوڑے اب اس کپل کے لیے خوشی سے مسکراتا نظر آیا۔ Finally, thank you to Noah for refining and shaping me and for bringing an end to the battle I was waging against myself. I will always strive to be a source of pride for you. آخر میں نوا کا شکریہ مجھے نکھارنے اور سنوارنے کے لیے، میری خود سے جاری جنگ کو اختتام بخشنے کے لیے۔ میں آپ کا فخر بننے کی ہمیشہ جستجو کرتا رہوں گا۔ پورا ہال ایک بار پھر تالیوں سے گونج اٹھا، لیکن اس ہجوم میں بھی وہ بس آلوش کو ہی دیکھ رہا تھا۔ آراز کی وکٹری اسپیچ کے اختتام پر پورا ہال کئی لمحوں تک تالیوں سے گونجتا رہا۔ کچھ کامیابیاں صرف ٹرافیوں سے نہیں ناپی جاتی، ان کے پیچھے موجود کہانیاں انہیں امر بنا دیتی ہیں، اور آج آراز ادریس تورزئی کی کہانی بھی انہی چند کہانیوں میں شامل ہو چکی تھی۔ اسٹیج سے اترتے ہوئے بھی اس کی نظریں ایک لمحے کے لیے پہلی قطار میں بیٹھی آلوش سے ملی تھی۔ وہ فخر سے مسکرائی تو اس کے وجود میں ایک انجانی سے آسودگی اتر گئی۔ وہ دنیا جیت آیا تھا، مگر سکون اسے ہمیشہ کی طرح انہی آنکھوں میں ملا تھا۔ اسٹیج سے متصل عظیم الشان ڈائننگ ہال کا دروازہ کھلتے ہی جاپانی شان و شوکت کی ایک اور دنیا ان کے سامنے تھی۔ ہال کے وسط میں 20 فٹ بلند کرسٹل فانوس آویزاں تھے، جبکہ چھت پر سنہری اور سفید روشنیوں سے بنے باریک نقش اسے کسی شاہی محل کا گما دے رہے تھے۔ ہال کے وسط میں برف سے تراشی گئی ایک عظیم الشان آرٹ انسٹالیشن موجود تھی، جس پر سنہری حروف میں آراز کا نام لکھا تھا۔ آراز کے عقب میں ایک شفاف کرسٹل چیمبر میں آراز کی چیمپئن شپ بیلٹ اور ٹرافی آویزاں تھی۔ آلوش چند لمحوں کے لیے تھٹک گئی۔ کچھ ہی دیر بعد دنیا کے نامور ریسلرز ان سے ملنے کے لیے آنے لگے۔ کسی نے آراز کے ساتھ تصاویر بنوائی تو کسی نے اس کی میچ کی تعریف کی۔ کئی جاپانی ریسلرز نے اسے نوا کی تاریخ کے بہترین ڈیبیو چیمپئنز میں سے ایک قرار دیا تھا، مگر دلچسپ بات یہ تھی کہ ان میں سے آدھے لوگ آلوش سے ایک سوال ضرور پوچھ رہے تھے: کیا آپ ان کا ہر میچ دیکھتی ہیں؟ اور اس کا جواب ایک ہی تھا: دیکھنے کی ہمت تو نہیں ہوتی، لیکن دعا ضرور کرتی ہوں۔ اس کے جواب پر اکثر لوگ مسکرا اٹھے تھے۔ اسی دوران ایک جاپانی خاتون نے آلوش سے بات چیت کی۔ وہ اس کے ساتھ انگریزی میں بول رہے تھے۔ اب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ چیمپئن کو اتنی طاقت کہاں سے ملتی ہے۔ ہر ریسلر کی بیوی شاندار ہے، پر چیمپئن کی بیوی تو آفت ہے۔ اور اس بار بے اختیار آراز کی نگاہیں بھی آلوش پر جا ٹھہری، کیونکہ وہ بس جواباً شرما ہی سکی۔ ڈنر کے لیے جاپانی اور بین الاقوامی پکوانوں کا شاہانہ اہتمام کیا گیا تھا۔ تازہ سوشی، مختلف اقسام کے سمندری اور حلال پکوان، جاپانی واگیو کے خصوصی حلال سٹیکس، ٹیریاکی چکن، مختلف سوپس، نفیس سلاد، متعدد اقسام کی بریڈز اور شاہانہ ڈیزرٹس کی طویل قطاریں اپنی تمام تر دلکشی کے ساتھ سجی ہوئی تھی۔ لیکن آلوش کی تمام تر توجہ کھانوں پر کم اور شخص پر زیادہ تھی، جسے پورا حال اپنا وقت دینے کے لیے بے تاب تھا۔ تقریب کے اختتامی حصے میں پورے حال کی روشنیاں مدھم کر دی گئیں۔ اسٹیج پر موجود آرکیسٹرا نے نہایت دھیما اور پرسکون کلاسیکل میوزک بجانا شروع کر دیا۔ لیڈیز اینڈ جینٹل مین، چیمپئنز فرسٹ ڈانس،
میرا میزبان کے اعلان پر حاضرین نے بھرپور تالیوں سے ان کا استقبال کیا۔ آلوش نے خوفزدہ ہوتے آراز کی جانب دیکھا۔ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ ڈانس بھی کرنا ہوگا آراز؟ وہ دھیرے سے پینک ہوتی بڑبڑائی۔ اس لیے کہ اگر بتا دیتا تو تم گھبرا جاتی میری جان۔ اس کی مہمور سے گوشی پر روحان سی ہوئی۔ ہاں، اور اب میرے پاس گھبرانے کا وقت نہیں ہے۔ اس کے دلکش جواب پر وہ بے اختیار ہنس پڑا۔ آراز نے نہایت نفاست سے اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھایا۔ میں آئی؟ وہ چند لمحوں کے لیے اس کے پھیلے ہوئے ہاتھ کو محبوبیت سے دیکھتی رہ گئی۔ کبھی کبھی محبت کسی بڑے اعلان کی محتاج نہیں ہوتی، کبھی صرف ایک بڑا ہوا ہاتھ اور اس کے پیچھے موجود ایک عمر کی رفاقت کا وعدہ ہی کافی ہوتا ہے۔ اس نے دھیرے سے اپنا ملائم ہاتھ اس کے مضبوط ہاتھ پر رکھ دیا۔ پورے ہال کی نظریں اس وقت ان دونوں پر مرکوز تھیں۔ نرم دھنوں کے زیر اثر آراز نے اسے نہایت احتیاط سے اپنے قریب کیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں آلوش کی کمر کو تھاما ہوا تھا، جبکہ دوسرا اس کے ہاتھ میں تھا۔ سب دیکھ رہے ہیں آراز، وہ آہستگی سے اس کو گال پر کس کرنے پر سخت گلنار ہوئے منع کرتے بولی۔ مجھے صرف تم نظر آ رہی ہو۔ وہ اس کی خوشبو میں مست سا ہوا تو آلوش کا چہرہ حجاب آلود ہوا۔ وہ لب کاٹتی پلکیں جگائے اپنی دھڑکنوں کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ نرم روشنیوں، مدھر موسیقی اور تالیوں کی گونج میں وہ دونوں نہایت آہستگی سے رقص کر رہے تھے۔ آلوش کا سر بے اختیار اس کے شانے سے آن لگا تھا، جبکہ آراز کے ہونٹوں پر ایک راحت آمیز مسکراہٹ تھی۔ وہاں سے مزید آدھے گھنٹے تک وہ فری ہو چکے تھے۔ 1 بجے تک ان کی گاڑی انہیں واپس ان کے ہوٹل پہنچانے نکلی تو وہ آراز کے سینے لگی نہایت خوش لگ رہی تھی۔ ٹوکیو کی سڑکیں اب بھی روشنیوں میں نہائی ہوئی تھی۔ بلند و بالا عمارتوں کے شیشے جیسی دیواروں پر بکھرتی روشنیاں کسی ڈرامائی منظر کو تخلیق کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد گاڑی ہوٹل کے سامنے آ کر رک گئی تھی۔ رات کے پچھلے پہر کی خاموشی میں ہوٹل پہلے سے بھی زیادہ شاندار لگ رہا تھا۔ دونوں پینٹ ہاؤس کی جانب بڑھ گئے۔ سویٹ میں داخل ہوتے ہی کمرے کا دروازہ کھلا تو ٹوکیو کی روشنیاں ایک مرتبہ پھر ان کے سامنے بکھر گئی تھی۔ کمرے کی شیشے والی بڑی دیواروں سے پورا شہر کسی جگمگاتے آسمان کی مانند دکھائی دے رہا تھا۔ آلوش چند لمحوں کے لیے وہیں مبہوت ہوئے رک گئی۔ مجھے لگتا ہے میں کبھی اس منظر سے نہیں تھکوں گی، یہ حسین ہے۔ وہ دھیرے سے گلاس وال کے قریب آ کر رکی۔ تھکن سے جسم دکھنے پر آ گیا تھا، پر اس کے چہرے اور عنبر آنکھوں کی تازگی جھونکی تو تھی۔ میں بھی اس منظر سے کبھی نہیں تھکوں گا، یہ حسین ترین ہے۔ آراز کی بہکی نگاہیں آلوش کے چہرے پر کسی مدہوش دیوانے سی جمی تھی۔ وہ حسب معمول اسے ایک ہی جملے میں خواص باختہ کر گیا تھا۔ وہ جھنپ کر کھڑکی کی جانب دوبارہ رک کر گئی، جبکہ اس کے رخساروں پر شرم کی ہلکی سی سرخی ہو آئی تھی۔ چینج کر کے سوئیں، صبح ویڈنگ ڈے بھی ہے نا ہمارا، وہ تھوڑی بدحواس سی ہو کر بولی تو آراز نے اسے اپنی طرف پلٹایا۔ کیا تم نہیں چاہتی ہم سونے کے علاوہ ایک دوسرے کی تھکن اتاریں؟ محبوب کی موجودگی میں سونا ایک گناہ کی طرح ہے۔ ہم کئی راحتوں سے اپنے جسم و جان کو سو کر محروم کر لیتے ہیں۔ آراز نے آہستگی سے اس کے رخسار پر بکھری ایک لٹ اس کے کان کے پیچھے کرتے ہوئے ضرورت سے بھاری مدہوش لہجے میں پوچھا تو وہ خواص باختہ ہوئی۔ لیکن ویڈنگ نائٹ تو ویڈنگ کے بعد ہوتی ہے نا آراز؟ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھے سانس لینے کو فاصلہ سا بنا گئی۔ ہماری پہلے ہو جائے گی ویڈنگ نائٹ، بیوی ہو تم میری، کچھ نیا کرتے ہیں۔ دیکھو تم بھی ایسا ہی چاہتی ہو جانتا ہوں۔ کل رات ہم سو جائیں گے، ویسے بھی تم نے مجھے 30 گھنٹے دیے ہیں اپنے، میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ اس کی خواہش اتنی بڑھ جائے گی دیکھ کر نڈھال تھی۔ قصور اس لڑکی کا تھا، وہ اسے اتنی میسر آ چکی تھی پہلے ہی کہ اب آراز سے ایک لمحہ بھی دوری برداشت نہ ہو رہی تھی۔ آراز، کیا کل تک نہیں رہ سکتے آپ میرے بنا؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے سوچا تھا کل تک تھوڑی اسٹرانگ ہو جاؤں گی۔ وہ کیا ہے کہ آپ بہت بڑے ہیں مجھ سے، آپ کے لیے کسی لڑکی کے یوں قریب آنا اتنا مشکل نہیں ہوگا جتنا میرے لیے آپ کے قریب ہونا مشکل بلکہ محال ہے۔ اس لڑکی کے رخسار یہ کہتے ہوئے ہی شدید گلابی ہو رہے تھے۔ آراز نے اسے بازوؤں میں لے کر اپنے سینے سے جوڑا۔ میرے لیے بھی میری محبوب عورت کا ہونا بچوں کا کھیل نہیں۔ مرد اور عورت دونوں کے جذبات شدت رکھتے ہیں اپنی اپنی جگہ۔ دیکھو کتنا سکون ہے چاروں طرف، ہم ایک دوسرے کا سکون بڑھا دیں
تو ہمارے ساتھ اور موجودگی کو رنگ لگ جائیں گے۔ تم سے دور رہنا مشکل ہو رہا ہے، میں رک سکتا ہوں کل تک، ایسی بھی قیامت نہیں آ جائے گی، لیکن کیا تم مجھے اس جبر سے گزار پاؤ گی؟ وہ بے اختیار محبت سے اسے دیکھتی اس کی ناک سے ناک رگڑ کر ہنسی، ایسا مائل کرتا ہنسی کہ اف توبہ! دھمکی باز چیمپئن، مجھے نہیں پتا میں کیا چاہتی ہوں، لیکن ایسا بھی نہیں چاہتی آپ جبر سے گزرے۔ میں زندہ تو بچ جاؤں گی نا؟ وہ مسرور ہوتے ہنسا اور ایک ہی لمحے میں اس حسینہ کو بازوؤں میں اٹھایا۔ وہ خفیف سے چیخی، لیکن آراز کو سختی سے اس کی گردن سے ہولڈ کر گئی کہ دونوں کے چہروں میں نام کا بھی فاصلہ نہ رہا، اور جب فاصلہ ختم تو حدیں ختم۔ وہ اس کی سانسوں پر اب تک کا سب سے شدید طرح قابض ہوا کہ آلوش کو اسی لمحے یقین ہوا کہ وہ کل تک سلامت نہیں رہے گی۔ بستر پر اس کا محملی وجود گراتے وہ اس پر حاوی ہوا، لیکن بلیزر اتار پھینکتے واپس جھک کر اس کے نازک وجود کو اپنے بوجھ سے نڈھال نہ کرتے ہوئے بھی اس کی سانس، احتیاط اور ہوش کا آخری قطرہ تک اس سے چھین لینے کی تیاری ضرور پکڑی۔ جبکہ ایک گلاس وال سے نظر آتی روشنیاں مزید تاریک ہوئیں، جب کمرے کی روشنی دھیرے سے ایک فسوخیز ملگجی تاریکی میں بدل گئی۔ اب وہ آلوش آراز کی خیریت صبح سے پہلے جاننے میں بالکل دلچسپی نہیں رکھتا تھا، نہ وہ رکھتی تھی کہ وہ زندہ ہے یا نہیں۔ مناف کو اس کی آیا سے لیا ریز نے کافی دیر اسے خود سنبھالا تھا، جبکہ سجل کی بھی مناف سے اچھی دوستی ہو گئی۔ شاہ حویلی یعقوب ترزے تو رک گئے، البتہ میران اور مشکات 11 بجے تک واپس ترزے حویلی آ گئے۔ ایک تو مناف بنا مشکات کے نہیں سوتا تھا، دوسرا میران کو جو خبر ملی تھی اس بارے بھی سے مشکات کو ایک پرسکون ماحول میں بتانا تھا۔ خلیل سکندر کے فرار کی خبر میران تک آ چکی تھی۔ وہ تو پریشان نہیں تھا، لیکن جانتا تھا اس سب سے مشکات بہت متاثر ہونے والی ہے۔ وہ جب واپس آئے تو سجل اور آریز کے پاس سے بی بی مناف کا آنے کا دل نہ تھا، جبکہ برہان خان بھی یعقوب ترزے کے ساتھ شاہ حویلی رک گئے تھے، کیونکہ رضوان کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ تعزیت والوں کے بیچ بیٹھتا۔ جبکہ ڈاکٹر سارا بھی پہلی فرصت میں مہرمہ تک پہنچی تو مہرمہ کو اس نے کافی حد تک سنبھال لیا۔ خود زرگام بھی لیگل معاملات میں پھنسا تھا، مگر پہلی فرصت میں وہ مہرمہ کو ویڈیو کال کرنے کا سوچ چکا تھا۔ اسے بھی ہمارے پاس رہنے دیں، یہ ابھی سونے کے بالکل موڈ میں نہیں بھابھی، اور اس کے بہانے سجل بھی میرے پاس بیٹھی ہوئی ہے، سمجھا کریں۔ سجل بھی آج یہی رکنے والی تھی، میران نے آتے ہی ملازمین کو اس کے لیے کمرہ ٹھیک کرنے کا کہا تھا۔ جبکہ آریز سے جب مشکات مناف کو لینے گئی تو وہ اس کے کان میں مسکین سا ہوئے بولا، جس سبب وہ مسکرا کر سر ہلا گئی۔ ٹھیک ہے، سلیپی لگے یہ تو چھوڑ جانا روم میں سے، سجل کسی چیز کی بھی ضرورت ہو تو مجھے کہہ دینا۔ سجل نے مسکرا کر سر ہلایا، جبکہ وہ آریز کی بھابھی سے خسر پھسر بہم چکی تھی۔ آریز اور سجل کے حوالے مزید کچھ دیر مناف کو کیے وہ بھی اوپر روم میں آئی تو دروازہ کھولتے ہی اس کی نظر فون کال پر مصروف میران پر گئی، جو پہلے اوپر آ گیا تھا۔ ہر جگہ تلاش کرو اسے، پورے شہر میں ہر خفیہ جگہ چھان مارو، صرف 12 گھنٹے ہیں تم لوگوں کے پاس، پولیس سے پہلے ڈھونڈو اسے۔ اس نے یہ ہمت کی کیسے؟ اگر زرگام کو پتہ چلا کہ اس کے باپ نے خلیل سکندر کو فرار کروایا۔ مزید میران بول نہ سکا، کیونکہ کمرے میں داخل ہوتی مشکات کی سنیں دبا سا چیخی تھی۔ اس سے پہلے لڑکھڑا کر گرتی، میران نے تیمور خان کو بعد میں کال کرنے کا کہا اور کال بند کیے فون بستر پر پھینکے وہ مشکات تک پہنچا اور اسے سنبھالا۔ وہ لمحے میں پیلی پڑ چکی تھی۔ کیا کہا؟ وہ فرار ہو گیا میران؟ مشکات کی آنکھوں سے دفتن آنسو بہنے لگے۔ پینک مت کریں، وہ جہاں بھی چھپا ہے اسے نکال باہر کروں گا، میران نے اسے بھرپور یقین دلایا۔ لیکن وہ لڑکی جو کچھ دن سے میران ترزے کے سامنے ایک شوخ، چنچل اور بچگانہ سی مشکات بنی تھی، اس وقت اس کے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے۔ نہیں، آپ اسے نہیں جانتے میران، آپ نے تو کہا تھا وہ جیل چلا گیا، لیکن دیکھیں وہ اپنا ادھورا انتقام لینے واپس آ گیا ہے۔ وہ مجھ سے سب چھین لے گا میران، میرا بیٹا، آپ کو۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگا گیا تاکہ وہ کچھ پرسکون ہو، ٹھیک سے سانس لے سکے۔ اندھیر نگری نہیں مچی کہ وہ ایسا کرے گا۔ پولیس اس کے پیچھے ہے، پکڑا گیا تو ساری زندگی جیل میں سڑے گا، اور اگر پہلے ہی ہمارے ہاتھ لگا تو اس کی سانسیں چھین لوں گا۔ اب کوئی رحم نہیں کھاؤں گا اس پر، مجھ پر یقین کریں۔ آپ کا میران اصل میں ہے کیا یہ وہ بھی جان لے گا، اور آپ بھی۔ پیدائشی گنڈے ہیں میری جان ہم۔ اس وقت میران کا یہ جواب جان لیوا تھا۔ وہ اس کے سینے سے الگ ہوتی شدید مضطرب و بے قرار تھی۔ اس کی بھوری آنکھیں چند لمحوں میں سرخ انگارہ ہو گئی تھی۔ میران، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، آپ کے لیے، مناف کے لیے۔ آپ جانتے ہیں اس نے تیزاب پھینکا تھا، وہ جان بھی لے سکتا ہے اس بار ہماری۔ مجھے بہت خوف آ رہا ہے،
میں مناف کو لے کر آتی ہوں۔ اس سے پہلے وہ شدید ڈر میں مبتلا ہوئے کپ کپاتے ہاتھ پیر لیے مڑتی، میران نے اسے ایک بار پھر نرمی سے اپنے قریب کے اس کی جبین جذب سے چومی تاکہ وہ ذرا سنبھلے، لیکن اس آدمی کا خوف مشکات کو بری طرح اثر انداز کر رہا تھا۔ وہ آریز کے پاس ہے، کیوں ایسا سوچ رہی ہیں؟ میں ہوں مشکات، میں خلیل کو آپ کے یا مناف کے قریب بھی آنے نہیں دوں گا۔ اس کا چہرہ ہاتھوں میں پکڑے اسے یقین دلانے کی شدید کوشش میں بولا، تو مشکات نے بھی روتے ہوئے جواباً میران کے چہرے کے دائیں بائیں ہاتھ رکھے۔ آپ کو پہلے بھی اس نے نقصان دیا، میں اب تک اسی کی گلٹ سے نہیں نکل سکی۔ جب آپ کے جسم پر وہ نشان دیکھوں گی، مجھ سے یہ بوجھ اٹھانا مشکل ہوتا رہے گا کہ وہ میری وجہ سے ہیں۔ اگر دوبارہ اس شخص نے آپ کو تکلیف دی تو مر جاؤں گی، مار دوں گی، خود کو نوچ ڈالوں گی۔ میران، یہ دھمکی نہیں ہے، پاگل پن بھی نہیں، بے بسی ہے میری۔ وہ روتے تڑپتے یہ سب کہتی میران کو اپنے لیے شدید محبت سے بھری نظر آ رہی تھی، لیکن یہ مارنے نوچنے والی بات وہ نہیں سہ سکتا تھا۔ نوچنے کی بات بھی زبان پر نہیں لانی دوبارہ آپ نے، اور اس خیال کو بھول کر بھی سچ کرنے کی کوشش نہیں مشکات، ورنہ میرا وہ روپ دیکھیں گی جس سے آپ کا رواں رواں لرز جائے گا۔ وہ اسے سخت طریقے سے منع کر رہا تھا، وہ بہت زور سے اس کے گلے لگی اور رونے لگی۔ میران نے فوراً اسے بازوؤں میں سنبھالا۔ مجھے نہیں پتا میں آپ کے لیے کب ایسی ہوئی، پر میں یہی کروں گی، اس آدمی کو جلدی ڈھونڈے۔ میران، میں اب کچھ بھی برا نہیں برداشت کر سکتی، وہ بلا بن کر میری زندگی پر مسلط ہو گیا ہے۔ مجھے آپ کا نہ درد دیکھنا ہے، نہ مناف سے محرومی سہنی ہے۔ سن رہے ہیں نا آپ، اسے جلدی ڈھونڈیں۔ وہ منت کرتی سسکی تو میران نے اسے پکڑ کر روبرو لاتے اس کی رخسار چومی جو آنسوؤں کی بہتی روانی سے تر تھی۔ وہ خفیف سا رونا روک کر سانس کھینچتی ان ہری آنکھوں کو تکنے لگی۔ میرے لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، اسے پرسکون ہو جائے، پلیز کام ڈاؤن یارا۔ اس کے آنسو صاف کیے اس کے اتنے کمزور پڑنے اور ہمت چھوڑنے پر شدید مایوس تھا۔ نہیں ہو سکتی کام ڈاؤن، میں بہت خوفزدہ ہوں۔ میران، آپ نہیں جانتے انتقام نے اس کے اندر کیسی آگ بھڑکا دی ہوگی، اور اسے جب پتا چلا ہم نے شادی کر لی ہے، وہ پاگل ہو جائے گا۔ میران، میرا دل اسی لیے گھبرا رہا تھا، کچھ برا ہونے والا ہے۔ وہ اس کے کسی طرح نہ سنبھلنے پر جب اس کی سانسیں نرمی سے اپنی سانسوں سے ملا کر اسے اپنے سینے سے جوڑ گیا تو اس لڑکی کے کامتے وجود کی نوعیت یکسر بدل گئی۔ پہلے جو خوف کا شکار تھی، اب میران کے سانس سانس میسر ہونے پر فطری حیا سے کانپی تھی۔ وہ اس کے اندر کا سارا ڈر نکال کر ہی دم لینا چاہتا تھا، مگر جب میران کے منہ میں کھلتے آنسوؤں کی نمکینی نے اس لڑکی کی مٹھاس میں ملاوٹ کی تو وہ روبرو ہو کر اسے اداس ہری آنکھوں سے دیکھنے لگا، جو اپنے آنسو نہ روک پانے پر چہرہ ہی موڑ کر کھڑی ہو گئی اور دونوں ہاتھ بھی چہرے پر رکھ لیے۔ میری مشکات، کتنی بزدل ہیں آپ میرے اور مناف کے لیے، میری زندگی کا نور ہیں آپ، یہاں ہے میرے پاس، مجھ سے اپنے آنسو چھپانے کی ضرورت نہیں، میرے سینے پر بہائیں ان کو۔ وہ اسے یوں ہی پکڑے اپنی بازوؤں میں بھیج کر سینے سے لگا گیا، جب تک وہ بھاری دل ہلکا ہونے تک رو نہ لیتی اسے سکون نہ آتا، نہ ہی میران کو آرام آنا ممکن تھا۔ جی جناب، تو میں نے آپ کو ایک سیٹسفائی سی ایپیسوڈ، گولڈی گولڈی سی، تھوڑا سا گولڈ میں نے ایڈ کیا ہے، تو تھوڑے سے گلٹر ایڈ کیے ہیں، تو وہ والی ایپیسوڈ دی ہے، کیونکہ نیکسٹ دھماکہ تو ظاہر ہے ویڈنگ ہوگی اور مارننگ ہوگی، تو وہ تو منڈے کو ہی آئے گی۔ تو یہ والا ہفتہ کافی سٹریسفل رہا، بہت ساری ایسی چیزیں رہیں اس ہفتے میں جو ڈسٹربنگ بھی تھیں، کچھ لوگوں کو بورنگ بھی لگیں، کیونکہ اس ویک میں سب کچھ نمٹانا تھا، حل کرنا تھا، وہ بھی ضروری تھا۔ ناول آہستہ آہستہ فولڈ ہو رہا ہے، آپ کو بھی محسوس ہو رہا ہوگا، تو ہر چیز کا ایک اینڈ ہے، اس کا بھی اینڈ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ والا جو ہفتہ ہے وہ کافی سٹریسفل رہا، تو میں نے کہا لاسٹ جو اس ہفتے کی ایپیسوڈ ہوگی وہ تھوڑی ہیپیلی دوں، تاکہ آپ لوگوں کا جو انتظار ہے یا آپ لوگوں کے جو ویکینڈ ہے وہ کم از کم کسی ٹینشن میں نہ گزرے۔ دیکھیں مجھے کتنا خیال ہے آپ کا، ٹھیک ہے، میں نے بیچاری الوشے پر رحم بھی نہیں کھایا، ٹھیک ہے، تو میں نے آپ لوگوں کو ایک سیٹسفائی ایپیسوڈ دینے کی اس میں وہ بدل ہی دی، روایت ہی بدل دی، ٹھیک ہے۔ تو ملتے ہیں پھر ہم منڈے کو ایک دھماکے دار اصل گولڈی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا پیارا سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا۔ اس ہفتے کی جو ایپیسوڈ تھی وہ لکھنی بہت ڈیفیکلٹ تھی، کہ سیدھی سی کہانی لکھنا آسان ہوتا ہے، لیکن ٹوسٹ اینڈ تھرل سوچنا اور اس کو لکھنا اور اس کو
اس طرح ڈیلیور کرنا جیسے میں سوچتی ہوں یا جیسے میں چاہتی ہوں کہ وہ چیز آپ کی آنکھوں کے سامنے آئے یا وہ چیز آپ تک ڈیلیور ہو، اس پہ کام کرنے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے، اور ایپیسوڈ جو کافی لمبی ہوتی ہے اس کو بنانے میں جتنا لکھنے میں ٹائم لگتا ہے اس سے زیادہ بنانے میں لگتا ہے۔ تو پلیز چینل کو آپ لوگ لازمی سبسکرائب کریں، آپ میرے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، میرے واٹس ایپ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اپنا ساتھ ضرور نبھائیں۔ تو ملتے ہیں ایک نئے دھماکے دار ہفتے کے ساتھ منڈے کو، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا اپنا پیارا سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا، بائے بائے۔